अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं कोहिनूर ज़राअत टाइम। कोहिनूर ज़राअत टाइम का और कोहिनूर टीवी चैनल का हम लोगों ने ये एक कॉम्बिनेशन बनाया कि हम लोग ज़राअत टाइम इसलिए शुरू किया है कि ज़राअत पर हम लोग पूरा प्रोग्राम करेंगे और वहां पे हम लोग बड़ी बड़ी अच्छी पर्सनालिटीज़ के साथ आपको मिलवाएंगे और उनसे हम लोग इंफॉर्मेटिव जो मालूमाती चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। हमारा कोहिनूर चैनल का यही मकसद रहा है हमेशा से कि आप लोगों तक हम लोग इंफॉर्मेटिव चीज़ें बचाएं, जो मालूमाती हों, जो तफरीही हों, और वो मालूमात पहुँचाई जाएं, वो मसाइल पहुँचाए जाएं जो उजागर करें, जो अवाम के लिए अवाम के मसाइल उजागर किए जाएं, जिससे अवाम तंग है और उसके हमारे कोहिनूर चैनल के तवस्सुक से वो अवामी मसाइल भी हल हों। इसी सिलसिले में हम लोग ज़राअत के ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं। ज़राअत टाइम में सेक्रेटरी टास्क फोर्स से साथ बात करेंगे, जो अली अरशद राना साहब हैं, उनके साथ बात करते हैं। और टास्क फोर्स का जो थोड़ा सा मैं काम आपको अगर बता दूं तो टास्क फोर्स का काम ये है कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जो कंपनियां जो कि 2 नंबर फर्टिलाइजर या 2 नंबर ये पेस्टिसाइड्स बना रही हैं, उनको ये पूरा देखते हैं वहां पर, मतलब कि सारा इनके पूरा पंजाब को ये कवर करते हैं। और जो ये गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं, जो ये 2 नंबर काम कर रहे हैं, उनको पकड़ते हैं, उनके में इकदाम करते हैं, जो केसेस बनाते हैं या उनको कोई भी जो चीज़ करते हैं, ये हम लोग इन्हीं से पूछेंगे। तो हम लोग आइए इनसे मिलते हैं। अली अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या हाल है, ठीक है आप? जी अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं, और आपका और आपके चैनल का भी शुक्रगुजार हूँ जी, वेलकम कि सर। आपने अल्टीमेटली ये एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो दी। मैं ये गुज़श्ता 3.25 साल से ये मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे चैनल्स के पास छोटी से छोटी खबर के लिए टाइम है, लेकिन जो एक पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, जो पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा सेक्टर है, उसके लिए कोई रेगुलर प्रोग्राम नहीं है टीवी चैनल्स पर। एंड दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट। इससे अब क्या नताइज निकलते हैं, इसका नुकसान क्या है? देखिए, दुनिया में जो किसान हैं, बल्कि दुनिया की बात छोड़ के अगर हम इंडियन पंजाब की बात कर लें तो वो हमारे पंजाब की निस्बत उनका किसान ज़्यादा लिटरेट है। उसका जो इल्म है फसल के बारे में, ज़मीन के बारे में, पानी के बारे में, खाद के बारे में, बीज के बारे में, पेस्टिसाइड के बारे में, वो हमारे किसान से ज़्यादा है। अब उसका फ़ायदा क्या होता है? वो हमसे डबल फसल ले रहे हैं। और किसान से एजुकेट किसने करना है? किसान को एजुकेट करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इसमें मीडिया चैनल्स ने बहुत किरदार अदा करना है। हमारे पास एक लिमिटेड फोर्स है जो चंद लोगों तक पहुंच सकती है, और एक चैनल पे प्रोग्राम चलेगा तो वो लाखों हज़ारों लोगों तक पहुंचेगा। तो ये आपने बड़ा बर वक्त इसका इनेकाद किया है, जिस पर आप और आपकी इंतज़ामिया मुबारकबाद की मुस्तहिक। सर बहुत शुक्रिया। सर मैंने आज आपसे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और अपने नाजरीन तक पहुँचानी है। जी, मैं खुश नसीब हूँ कि आपने मुझे मुंतखब किया इस काम के लिए, और मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे थोड़ी बहुत मालूमात या सूझबूझ दी है उसके मुताबिक आपके सवालात के जवाब दे सकूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, ये जो टास्क फोर्स है, ये इससे क्या मुराद है? मतलब हमें इसके लिए थोड़ा सा। अच्छा, 2 अल्फाज का ये मजमूआ है। एक है टास्क। टास्क कहते हैं किसी स्पेशल काम को, कोई जिम्मेदारी को। फोर्स, उसके लिए एक फोर्स बना दी जाए। तो अगर इसको हम सादा तरीन अल्फाज में डिफ़ाइन करें तो ये स्पेशलाइज्ड लोगों का ऐसा गिरोह होता है जो किसी मखसूस काम को सरअंजाम देने के लिए बनाया जाता है। अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई? आज से 22-23 साल पीछे चले जाएं 1999 में, और उससे पहले किसान भाइयों की बहुत बड़ी शिकायत थी कि जो पेस्टिसाइड लेते हैं उसमें से 25, 26, 27% तक जाली पेस्टिसाइड थी। तो उस वक़्त की हुकूमत ने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए एक टास्क फोर्स को, स्पेशलिस्ट लोगों के ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया, जिसमें हुकूमती नुमाइंदा सेक्रेटरी लेवल का, उसके बाद किसानों के नुमाइंदे, फर्टिलाइज़र कंपनियों के नुमाइंदे, पेस्टिसाइड्स के नुमाइंदे, ताकि वो मिल बैठ कर देखें कि असल मसला कहाँ है, मसले की जड़ कहाँ है, और उसका तदारक कर सकें। तो 99 से इसका सफ़र शुरू हुआ है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 2022 में हैं, और इसकी जो अचीवमेंट्स हैं वो अल्लाह ताला के फज़ल करम से बड़ी ट्रिमेंडस हैं। अच्छा सर, ये बताएं, महकमा ज़राअत की जो टास्क फोर्स है, इसके मकासद, अगराज़ व मकासद क्या हैं? अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा मकसद है वो है किसानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना। ये इंश्योर करना कि किसान जो फर्टिलाइज़र ख़रीदते हैं वो असली हो, खालिस हो, जो बैग पे लिखा गया है उस बैग के अंदर भी वही मौजूद हो। जो पेस्टिसाइड वो ख़रीद रहा है वो असली हो, खालिस हो, जो ऊपर लिखा गया है
وہی اس کو مل رہی ہے. آج سے 3.25 سال پہلے میں نے پنجاب کے 36 اضلاع کے دورے کیے, کسانوں سے ملا, اور ہر جگہ پہ مجھے جو بڑی شکایت ملتی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ سر ہمیں کھادیں اچھی نہیں ملتی, ہمیں جو زرعی ادویات ہیں یہ اچھی نہیں ملتی. تو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے ایک فریم ورک بنایا, زیرو کاسٹ پلس کوالٹی کنٹرول اور کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کے نام سے. ہم نے ایک کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم بنا کے اس کو امپلیمنٹ کیا, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس سسٹم سے پورے ڈپارٹمنٹ کی کوشش ہے آج ہم وہ جو پیسٹیسائڈ اور فرٹیلائزر میں جال سازی کی ریشو 27% تک ہوتی تھی, آج ہم اس کو 2% سے بھی کم پر لے آنے میں کامیاب ہوئے. ویری گڈ. اچھا سر یہ بتائیں جو یہ جو ہیں زرعی ادویات جو ہیں آپ کی, یا جو پیسٹیسائڈ فرٹیلائزر کے یہ جو عناصر ہیں, ان کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ یہ جو سارے زرعی ادویات کے یہ 2 نمبر کے لوگ ہیں, ان کے لیے کون سا ایسا سخت سے سخت قانون کر رہے ہیں, کون سا ایسا سخت سے سخت ان کے گھیرا تنگ کر رہے ہیں, کس طرح مطلب آپ یہ چیز کر رہے ہیں؟ جو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نے جو اس کا افیکٹی ہے, جو متاثرہ شخص ہے, آپ تک اس کی آواز پہنچتی ہے کہ نہیں. یہاں سے بات سٹارٹ ہوگی کہ اگر کوئی ایسا میکینزم ہی نہیں ایگزسٹ کرتا کہ جس سے کسان اپنی آواز اپنے مسئلے کو آپ تک پہنچا سکے, تو باقی باتیں تو سیکنڈری رہ جاتی ہیں. جی ٹھیک ہے. تو ہم نے سب سے پہلے اس پہ کام کیا اور ایک سسٹم ہم نے ڈیوائز کیا جو کہ کتاب کی شکل میں بھی دستیاب ہے, زیرو کاسٹ کوالٹی اینڈ پرائس کنٹرول سسٹم. ٹھیک ہے. اس قانون کے تحت اس اصول کے تحت پنجاب بھر میں جتنی بھی 20,000 کے قریب پیسٹیسائڈ اور فرٹیلائزر ڈیلرز کی دکانیں ہیں, ان سب کے لیے یہ ضروری قرار دے دیا گیا کہ وہ اپنے دکان کی پیشانی پر ایک بینر لگائیں گے جس پہ یہ لکھا ہوگا کہ کھادوں کی قیمتوں اور زرعی ادویات کی کوالٹی کے حوالے سے اگر کوئی آپ کو شکایت ہو تو 0300295539 پر SMS کیجیے. بالکل SMS کریں, واٹس ایپ میسج کیجیے یا SMS کیجیے. اچھا اب یہ بڑی سادہ سی بات لگتی ہے کہ واٹس ایپ میسج آ گیا یا SMS میسج آ گیا تو اس سے کون سا بڑا ایک انقلابی آپ نے قدم لے لیا, لیکن یقین رکھیے کہ یہ جو سسٹم ہے, جو اس کی ہم نے میکینکس بنائی ہیں, وہ کسی چھوٹے موٹے انقلاب سے کام نہیں. اب ہوتا کیا ہے, ہم نے ایک ٹیب لیا, ایک سم لی, اس میں ایک واٹس ایپ گروپ بنا کے تو اپنے پنجاب کے جتنے انسپیکٹرز ہیں پیسٹیسائڈ کے اور فرٹیلائزرز کے, ان کو اس میں ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے. ایڈیشنل سیکٹری کو ایڈ کر دیا, ڈائریکٹرز کو ایڈ کر دیا, ڈائریکٹر جنرلز کو ایڈ کر دیا, سیکرٹریز کو ایڈ کر دیا اور منسٹر کو بھی ایڈ کر دیا. اب جیسے ہی کوئی کمپلینٹ ہمارے سسٹم پر آتی ہے تو جو ایڈمن ہے وہ فوری طور پر اس کو گروپ میں شیئر کر دیتا ہے, جس میں یہ ساری ہیرارکی شامل ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ شکایت ہے اس بندے کی, اس سے رابطہ کیا جائے, اور شرط یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں آپ نے شکایت کا ازالہ کرنا ہے. اب فائدہ کیا ہے اتنے سارے لوگوں کو رکھنے کا؟ ایک ایگریکلچر آفیسر ہے یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے جس کو وہ اسائن کی گئی ہے کمپلینٹ کہ آپ نے ریڈریس کر کے ہمیں رپورٹ کرنی ہے. جب اس کو پتا ہوگا کہ یہ کمپلینٹ تو ڈی جی کے بھی نوٹس میں ہے, سیکرٹری کے بھی نوٹس میں ہے, ایڈیشنل سیکرٹری کے بھی نوٹس میں ہے, تو پھر وہ جرت نہیں کرے گا کہ اس کو ہائڈ کرے. دوسری بات یہ کہ یہ پاکستان کے کسی بھی کونے سے کسی بھی جگہ سے ایک چھوٹا سا واٹس ایپ میسج ہمیں کر دیں, اس کے لیے کوئی کاغذات نہیں چاہیے, کوئی پینسل کی ضرورت نہیں ہے, بندہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, درخواست لکھ کے درخواست کو دفتر میں لے جا کر وہ جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے, جہاں پہ ایک بڑے سڑیل سے کلرک سے آپ سے واسطہ کرتا ہے جو آپ کی شکایت کو ایسے اٹھا کر پہنچے گا. اور یہ بڑا سیکیور سسٹم ہے. یہ بیک وقت جب ہم کمپلینٹ شیئر کرتے ہیں تو یہ 100 سے زیادہ سسٹمز پر, موبائلز پر, ٹیبز پر, کمپیوٹر پر یہ چلی جاتی ہے, اور کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس سے رائے فراغ اختیار کر سکے. اور پھر یہ جو ٹیکنالوجی ہے آپ اس کو آسانی سے چیٹ نہیں کر سکتے. بالکل ایسی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر میں نے تو میسج مجھے تو ملا ہی نہیں ہے, پھر ریکارڈ ہے, آپ کو واٹس ایپ آیا, آپ کی جب ریسیو ہو گیا ڈبل ٹک ہو گئی, پھر آپ کہتے ہیں جی میں نے پڑھا ہی نہیں ہے, جب ڈبل ٹک بلو ہو گئے آپشن تو پتا چل گیا کہ یہ بلو ہے. تو اس میں ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے اس میکینزم میں. اور پھر اس میں جو آپ کا ہمارا روایتی نظام چل رہا تھا جس میں کاغذ لے کے پینسل لے کے لکھنے بیٹھنا, جناب عالی پوسٹ خانے جانا, 3 دیر میں بندے کا ویسے ہی موڈ بدل جاتا ہے, یار کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں, پتہ نہیں عمل درآمد ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا. یہ سسٹم دیکھیں, اگر آپ کو ٹائپ کرنا آتا ہے ٹائپ کر کے بھیج دیں, ٹائپ نہیں کرنا آتا واٹس ایپ پہ وائس میسج بھیج دیں. بالکل زبردست. وائس میسج نہیں ہے, ویڈیو میسج بھیج دیں. ویڈیو میسج نہیں بنا سکتے تو اس دکان کی تصویر لے کے ہمیں بھیج دیں.
یہ اس سے پہلے کسی بھی کمپلین مینجمنٹ سسٹم میں نہیں تھے. ہم نے زیرو کاسٹ اس کا نام کیوں رکھا, یہ بھی بڑا ایک ریلیونٹ کوسچن آپ کے ذہن میں ہوگا. زیرو سے مراد صفر, کوئی خرچہ نہیں ہے. آج کل ہر دوسرے شخص میں ہاتھ میں موبائل ہے. ہاں جی. اور واٹس ایپ میں جو موبائل ہے اس میں کوئی خرچہ نہیں. تو اس لیے ہم نے اپنے ریسورسز سے اس کو بنایا اور ہم نے اپنے ریسورسز سے اس کو چلا رہے ہیں. ہم نے کسانوں کے لیے اس کو فری رکھا ہوا ہے اور پھر یہ 24 گھنٹے کھلا ہے. یہ سرکار کے دفتر کی طرح نہیں ہے, یہ بابو کے دفتر کی طرح نہیں ہے جو 2 بجے 3 بجے کے بعد تالا لگا ہوا ہے, نہ بابو ہے نہ ادھر دفتر. یہ 24 گھنٹے کھلا ہے. جب بھی کسی نے میسج کرنا ہے اس نے آ جانا ہے اور اس کو ریگولرلی میں بھی مانیٹر کرتا ہوں. اور ہمارے دفتر کے جو ایماندار ترین ایک شخصیت ہے اس کو ہم نے اس پہ لگایا ہوا ہے تاکہ, اور الحمدللہ اس سسٹم کی برکات سے مجھے اتنی خوشی ہے کہ کوئی کسان بھائی اس پہ شکایت کرتا ہے تو اس کا کام ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ڈپارٹمنٹ کا کام شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد ڈپارٹمنٹ اس کو کال کرتا ہے کہ جناب آپ کی شکایت آئی ہے, آپ بتائیں ہم کہاں ہیں. اس کے بعد سارا لنک ڈپارٹمنٹ نے اس کو پرسیو کرنا اور 24 گھنٹے میں اس کی رپورٹ دینا لازمی ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی رپورٹ 24 گھنٹے سے آگے جانی ہے تو پھر وہ ہمیں انٹرم رپورٹ دے گا کہ یہ مسئلہ تھا, میں نے اس کا سیمپل کلیکٹ کر لیا ہے, فرٹیلائزر ہے یا پیسٹیسائڈ ہے, میں نے لیبارٹری کو بھیج دیا ہے اور یہ 24 گھنٹے میں ممکن نہیں ہے, لیکن میں نے پروسیس کو انیشیٹ کر دیا. پھر وہ لمیٹڈ ٹائم ہے, اس کے بعد یہ سسٹم میں ایگزسٹ کرتی رہنی ہے, یہ کمپیوٹر میں ایگزسٹ کرے گی کہ یہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے, یہ ہر روز ہے کہ یہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. جب اس کا ٹائم گزر گیا اور اس نے اس پہ ایکشن نہیں لیا تو پھر اس کو کال جائے گی, جنٹل مین یور کمپلینٹ از پینڈنگ, اگلے 24 گھنٹے میں اس کو ریزالو کریں اور ہمیں رپورٹ دیں. اگر 24 گھنٹے میں ریزالو نہیں کیا تو پھر ادھر سے اس کو ریٹن ایکسپلینیشن جاری ہو جائے گی, جس کو آپ ڈسپلنری پروسیس کہتے ہیں. اس کا آغاز ہو جائے گا, جناب آپ نے کام نہیں کیا ہے تو اس پہ آپ کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا خصوصی فضل ہے اور یہ ایگریکلچر کے ڈپارٹمنٹ بھی میری اپریسیشن کے لائق ہیں کہ انہوں نے کبھی ایسی صورتحال کا مجھے سامنا نہیں کرنے دیا کہ میں نے کوئی کمپلینٹ بھیجی ہو سسٹم پہ اور انہوں نے اس کا ود ان ٹائم تدارک نہ کیا ہو. اچھا سر, یہ تو بات بالکل ٹھیک ہو گئی کہ آپ کو کسی نے کمپلین کی اور اس کمپلین کے بعد آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد کر دیا. اب ہر ڈپارٹمنٹ میں کالی بھیڑیں تو ہوتی ہیں, تو آپ اپنی کالی بھیڑوں کے متعلق بتائیں کہ وہ کس طرح آپ اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں. کیونکہ یہ لازمی بات ہے, نیچے والا سٹاف ہے, نیچے والے سٹاف کو آپ نے کمپلین دی اور وہ جا کے مل گیا اس کے ساتھ, یا اس طرح کا کوئی سین آپ کے سامنے آیا ہو کہ آپ کی اپنے ڈپارٹمنٹس والے مل کے ان چیزوں کو ان کے ساتھ کر رہے ہیں, کوئی ایسی چیز آپ کے ذہن میں آئی ہو اور کیا علم میں آئی ہو؟ اچھا, ایک جو ہمارا ایک تو یہ ہے کمپلینٹ بیس سسٹم, ایک ہمارا ریگولر سیمپلنگ کا سسٹم ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم ہر سال 10,000 سے لے کر 20,000 تک رینڈم سیمپلنگ کرتے ہیں. رینڈم سیمپلنگ سے مراد کہ جتنی بھی دکانیں ہیں وہاں پہ ہمارے پیسٹیسائڈ کے انسپیکٹر, فرٹیلائزر کے جو کنٹرولرز ہیں وہ جاتے ہیں اور وہاں سے سیمپلز کلیکٹ کرتے رہتے ہیں سارا سال, جن کو جو ہماری لیبارٹریز میں جاتی ہیں اور ہماری لیبارٹریز میں جا کے ان کا انالیسس ہوتا ہے. ایسے پیسٹیسائڈز اور ایسے فرٹیلائزرز جو مطلوبہ معیار پر پورے نہیں اترتے ان کے خلاف FIR درج کروائی جاتی ہیں. گزشتہ 3.25 سال کے میرے پیریڈ میں 600 ملین سے زیادہ 600 ملین سے زیادہ کی ہم پیسٹیسائڈ اور فرٹیلائزر کنفسکیٹ کر چکے ہیں. آج کی تاریخ تک ہم نے 54 فیکٹریاں پکڑی ہیں. آج کی تاریخ تک ہم کو 2000 سے زیادہ FIRs اور ہزاروں افراد کو گرفتار کر چکے ہیں. اب آپ کا ایک سوال کی طرف آتا ہوں کہ کوئی کالی بھیڑ ہے کہ جس کو آپ نے کمپلینٹ بھیجی ہے, اس نے کاروائی صحیح نہیں کی اور اس نے آپ کو جواب دے دیا کہ یہ ٹھیک ہے. وہ جو جواب آتا ہے وہ 2-3 لیول پہ ایگزامن ہوتا ہے. اس کو ہمارا جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر وہ ایگزامن کرتا ہے, اس کو بعد میں اس کو ایگزامن کرتا ہوں. میں کمپلینٹ دیکھتا ہوں, اس کے جواب پر رپلائی کو ایگزامن کرتا ہوں. اگر مجھے کمپلینٹ میں اور اس کے رپلائی میں رپورٹ میں کوئی ڈسپیرٹی نظر آتی ہے تو میں آپ کو یہی تو اس سسٹم کی خوبصورتی بتا رہا ہوں کہ اس کے فارمر کا تو نمبر ہے میرے پاس کمپلینٹ. میں کہوں گا کہ مجھے نمبر ملا کے دیں, فارمر سے بات کروائیں. فارمر کو بات میں نے ملائی, وہ کہتا ہے سر اس نے تو کاروائی صحیح نہیں کی ہے, اس نے تو میرے سے رابطہ نہیں کیا. اب وہ کہتا ہے جی میں نے تو رابطہ کیا ہے. تو آپ کے علم میں ہوگا کہ واٹس ایپ پر 5 افراد, اب تو شاید 5 سے زیادہ بھی ہیں, بیک وقت کال کر سکتے ہیں, جسے گروپ کال بھی کہتے ہیں اور کانفرنس کال بھی کہتے ہیں. اس لیے میں اس سسٹم کا اتنا مداح ہوں. تو میں پھر کیا کرتا ہوں کہ وہ بندہ اگر DG خانے میں بیٹھا ہوا ہے اس کو میں واٹس ایپ کال پہ لے لیتا, ویڈیو کال پہ
ساتھ میں ایڈی آ جاتا ہے, ساتھ میں اس کے ڈائریکٹر کو لے لیتا ہوں اور کہتا ہوں وہیں پہ ہم اس کو ریموٹ انکوائری کا سسٹم بھی کہتے ہیں. تو ایسے جو کالی بھیڑے ہیں, دیکھیں ہماری اگر زیرو ٹالرنس ہے, جو جعلی پیسٹ بنانے والے ہیں, فرٹیلائزر بنانے والے ہیں, مہنگی بیچنے والے ہیں, ان کے خلاف اگر ہماری پالیسی زیرو ٹالرنس کی ہے تو ڈپارٹمنٹ کے لوگ جن پہ الزام بھی لگ جائے, ہماری پالیسی ان کے حوالے سے بھی زیرو ٹالرنس کی ہے. لیکن یہ چونکہ انٹرنل ہماری کچھ باتیں ہوتی ہیں جس سے محکمے کی مورال پہ برے اثرات مرتب ہونے کی یہ خدشات ہوتے ہیں, اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ سے شیئر نہیں کر سکتا کہ کتنے لوگوں کے خلاف ہم نے کرنا. ارے سر, معیاری ادویات یا معیاری کھاد, یہ چیزیں ساری آپ کاشتکاروں تک پہنچانے کے لیے ٹاسک فورس کیا کر رہی ہے, کیا اقدامات ہیں اس کے؟ ٹاسک فورس نے جی دیکھیں, میں نے عرض کیا نا کہ آج سے 23-24 سال پہلے چلے جائے تو جو ایڈلٹریشن کی ریشو تھی وہ 27-28% ہوتی تھی. لیکن ٹاسک فورس کی ریگولر ویجیلنس سے, ہر ایک دکان سے سیمپل کلیکٹ کرنے سے, فارمرز کو ایجوکیٹ کرنے سے, ڈپارٹمنٹ کو موٹیویٹ کرنے سے الحمدللہ, اور ایسی کالی بھیڑوں کے خلاف کارروائیاں کرنے سے یہ 27% سے 2% پہ آ گئی ہے. اب ایک بڑا امپورٹنٹ آپ کی سپلائی دینے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, یہ بڑی زبان زد عام آج کل بات ہے کہ فرٹیلائزر کا انفارچونیٹلی ملک میں ہمارے مسائل چل رہے ہیں, جو اس کی ترسیل ہے اور کسانوں کو دستیابی کے حوالے سے کچھ 6 مہینے سے آپ کو مسائل کا شکار ہیں. تو اس کی جہاں پر بہت ساری ریزنز ہیں کہ اس کی ایک تو ریزن ہے کہ ہمارے یہاں پہ یوریا کی پرائس بہت کم ہے, 1768 روپے تھی, اب کل سے 1850 روپے کی ہے, جبکہ دنیا میں اس وقت جو فرٹیلائزر کی پرائسز ہے یوریا کی وہ 5000 سے لے کر 10,000 روپے فی بیگ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جس سے اسمگلرس کو یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مختلف طریقوں سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ باہر لے جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو زرعی زمینیں ہیں, جو زرعی فصلیں ہیں, ان میں اضافہ ہو رہا ہے. ایسی فصلوں میں اضافہ ہو رہا ہے جو فرٹیلائزر لونگ ہے, جس میں میز ہے, رائس ہے, کاٹن ہے اور ویٹ ہے. تو ان میں اب کنزمپشن بھی زیادہ ہو رہی ہے, جبکہ ہماری جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے وہ پروڈکشن کیپیسٹی میں پچھلے چند سالوں میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا. تو اس وجہ سے پھر اس میں مڈل مین کا رول ہے. ایک انیٹ گریڈ ہے, ایک لالچ ہے ہمارے کچھ ڈیلرز کی دلوں میں بھی, اور کچھ ایسے لوگ جو موقع پرست ہوتے ہیں جو اس قسم کی صورتحال میں باہر نکل آتے ہیں, ایکسپلائٹ کرتے ہیں صورتحال کو اور ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ہم نے جو 5-6 مہینوں کے جو لیسنز لرنڈ کیے ہیں, جو اسباق سیکھے ہیں, ان کی روشنی میں ہم ایک ایسا پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں جس سے یہ مڈل مین اور یہ 2 نمبر لوگ جن کو کھاد کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, سستے داموں لے کے تو مہنگے داموں بیچتے تھے, وہ ایلیمینیٹ ہو جائیں گے. اس کا نام ہم نے رکھا ہے ڈیجیٹائزڈ گرداوری بیسڈ ڈسٹریبیوشن آف فرٹیلائزر. یہ ہم 1 جون سے, کل سے انشاءاللہ العظیم اس کی ٹیسٹنگ شروع کر رہے ہیں اور اس کو ہم لانچ کر رہے ہیں ناروال میں. اس سسٹم کے آ جانے کے بعد, یہ سسٹم کیا ہے, یہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے, کسان بھائیوں کے لیے بھی حوصلہ افزائی کی چیز ہے کہ یہ سسٹم کیا ہوگا کہ جس طرح آپ اپنی سم کی ویریفیکیشن کے لیے یا کسی چیز کی ویریفیکیشن کے لیے ایک میسج کرتے ہیں اور آپ کو جواب آ جاتا ہے کہ آپ کے نمبر پر اتنی سمیں ایکٹیو ہیں, اسی طرح ہم کسان بھائیوں کے لیے ایک نمبر ڈیڈیکیٹ کریں گے جس پہ وہ اپنا CNIC نمبر SMS کے ذریعے بھیجیں گے. تو ان کو رپلائی آ جائے گا کہ آپ کی 10 ایکڑ زمین ہے, آپ کو 20 بیگز یوریا ملے گی, فلاں فرٹیلائزر ڈیلر سے ملے گی. اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ 20 بیگ جا کے اکٹھے لے لے یا وہ 10 بیگ لے لے اور 10 بیگ جو ہے نا وہ بیلنس میں رکھ لے. اس پہ ہم نے بہت سارا کام کر لیا ہوا ہے اور انشاءاللہ العزیز اس کو لانچ کر دیں گے. اور میں بڑا پر امید ہوں کہ اس سسٹم کو لانچ کرنے کے بعد آئندہ جو ہمارے پاکستان میں اس قسم کے جو فرٹیلائزر کی پرائسز ہیں وہ نہیں آئے گی. اچھا سر, ٹاسک فورس جو ہے اس کا کام صرف یہی ہے کہ آپ نے 2 نمبر پیسٹیسائڈز اور فرٹیلائزر کمپنیز کو پکڑنا ہے, یا پھر وہ ڈیلرز جو یا وہ لوگ جو اس کو ذخیرہ اندوز کر لیتے ہیں ان کو بھی پکڑنا ہے, یا پھر یہ اسمگل ہو رہی ہے اس کو بھی پکڑنا ہے؟ اس کا ٹاسک فورس کا یہ بھی دونوں کام ہے؟ جی بالکل, یہ دونوں کام بھی ہمارے پرویو میں آتے ہیں. کہیں پہ ہورڈنگ ہے تو اس کے خلاف بھی ہم کاروائیاں کرتے ہیں, اور ہورڈنگ کرنے والوں کو بھی جو ریسنٹ پاسٹ ہے, آج کل جو حالات گزرے اس میں ہم نے بڑے جرمانے کیے ہیں, FIRs کی ہیں, اور اسمگلنگ پہ ابھی تک ہم 21,000 سے زیادہ بیگز پکڑ چکے ہیں. 21,000 بیگ پکڑ چکے ہیں, اور جو اسمگلنگ کرنے والے تھے ان کے خلاف ہم نے 25 FIRs پورے پنجاب میں درج کروائی ہیں.
ہم بڑے اس حوالے سے ویجیلنٹ ہیں الحمدللہ, اور یہ ویجیلنس جاری رہے گی. جو بھی اس قسم کی جو پریکٹس پہ ملوث ہے ان کو پکڑیں گے, ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے. سر ایف آئی آر تو درج ہو گئی, اس کے بعد آگے مطلب ضمانتیں یا وہ چیزیں یا سزا یا جرمانے یہ کس لیول کی ہوتے ہیں ان کو, مطلب آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی یہ اب اس نے 10 لاکھ کی کرپشن کی ہے تو اس کو یہ جرمانہ ہوگا, یا اس نے کروڑ روپے کی ہے, کوئی ڈیفائن ہے یہ چیزیں, یا کوئی آپ نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے سزا کی یا اس چیز کی؟ اب ایک ایف آئی آر ہو گئی, ایف آئی آر کے بعد ضمانت ہو گئی, اس کے بعد پھر دوبارہ پتہ لگتا ہے کہ جی وہ اس چیز کو پھر دوبارہ وہی کنٹینیو کر دیتے ہیں, اس کا کیا چیک اینڈ بیلنس ہے؟ اچھا, جو پیسٹیسائڈ اور فرٹیلائزر کا بزنس ہے نا, یہ بڑا حساس بزنس ہے باقیوں کی نسبت. جی, یہ انٹیگریٹی بیسڈ بزنس ہے. اگر اس معاشرے میں کسی شخص کے خلاف جعلی دوائی یا جعلی کھاد بیچنے پر ایف آئی آر درج ہو جائے, ٹھیک, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں اس کے لیے کتنی بڑی بدنامی کا باعث ہوتا ہے. سب سے پہلی سزا تو اس کو یہ ہوگی کہ سوشلی لوگوں کی نظروں میں وہ آ گیا کہ یہ بندہ برے کردار کا مالک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارا پولیس کا نظام ہے, آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہاں جی, وہ پولیس کا نظام تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو پھر اس بندے نے پولیس کے ہتھے پہ تو چڑھنا ہے نا. بالکل, پھر اس نے پولیس کے ہتھے چڑھ کے تو عدالتوں کے ہتھے بھی چڑھنا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کا عدالتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو ان میں جائے گا اس کو رگڑا تو لگے گا نا. اور پھر الٹیمیٹلی اگر اس کے خلاف ایویڈنس اسٹرانگ ہے, پروسیکیوشن ہماری, ہم تو ٹریننگ دے رہا ہوں میں, جتنے ہمارے انسپیکٹرز ہیں, ابھی پچھلے ہفتے میں ہم نے شمالی جو پنجاب ہے اس کے سارے انسپیکٹرز کی ٹریننگ کروائی ہے تاکہ وہ کیس کو مضبوط بنائے. اب اگلے ہفتے میں ہم جو صدرن پنجاب ہے, ساؤتھ پنجاب, اس کے سارے انسپیکٹرز کی ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ ان کو قانون کا پتہ ہو, استغاثہ یا کمپلینٹ کس طرح بنانی ہے, ایف آئی آر کس طرح درج کروانی ہے, ایویڈنس کس طرح پروڈیوس کرنی ہے. کیونکہ الٹیمیٹ جو ہمارا گول ہے کسی ایف آئی آر درج کروانے کا, وہ تو یہ ہے کہ اس کلپریٹ کو پنشمنٹ ہو. اب اس پہ بھی میں بتاتا جاؤں, جو پرانا قانون ہے اس میں لکھا ہوا ہے up to 3 years of imprisonment, up to 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh fines. اس سارے قانون کو ہم نے نئے سرے سے ریوائز کیا ہے, جو ایک ڈسکریشن تھی. اب ڈسکریشن کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ قانون میں لکھا ہے کہ آپ 3 سال تک سزا دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب عدالت کی مرضی ہے وہ 1 دن بھی سزا دے دیں, 1 دن بھی دے دیں. قانون میں لکھا ہے کہ آپ نے 1 لاکھ روپے جرمانہ کرنا ہے, عدالت کی مرضی ہے وہ 1000 روپے کر کے کسی کو چھوڑ دے. تو یہ ڈسکریشن ختم کرنے کے لیے ہم نے جو قانون کا پورا ایک سٹرکچر ہے اس کو چینج کر دیا ہے, اور اس میں جو منیمم پنشمنٹس ہیں وہ ڈیفائن کر دی گئی ہیں. اب کورٹس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ جو منیمم پنشمنٹ ہے اس سے کم کسی کو پنشمنٹ دے سکے. تو یہ بھی جو ایک چھوٹی سی شکایت ہے کہ پوری سزا نہیں ملتی. آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ جو شکنجے میں چڑھ گیا اس کو سزا بھی پوری ملے. سزا آپ یہ بتائیں کہ اب کاشتکار کو کن امور کا خیال رکھنا ہے کھاد خریدتے وقت؟ کوئی آپ کے کوئی ڈیلرز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں, کوئی ایسے آپ نے اس کاشتکار کے لیے بھی کوئی رہنمائی دی ہے کہ جی ہاں جی آپ اس رہنمائی کے مطابق, اس امور کے مطابق یا اس اصول کے مطابق ساری جو کھاد ہے وہ یہ خریدیں یہاں سے؟ کسان بھائیوں سے ہم ہمیشہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ سستی اور پیسے بچانے کے چکر میں نہ پڑے. بالکل, ہمیشہ جو ایک سرٹیفائیڈ ڈیلر ہے اس سے کھاد لیں, اور کھاد لینے کے بعد اس سے رسید ضرور حاصل کریں. ٹھیک ہے. رسید لینا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ کھاد لینا, کیونکہ اگر کھاد کے کوئی منفی نتائج نکلتے ہیں, کوئی مضر اثرات اس کی فصل پر ہوتے ہیں, تو اگر آپ کے پاس رسید نہیں ہے تو آپ نے ایک ایویڈنس لوز کرتے ہیں, جو آپ اس کے جرم کو جس شخص سے آپ نے خریدی ہے وہ کنیکٹنگ وہ چیز ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس میں پنشمنٹ کے چانسز ہو جاتے ہیں. حال بتہ جو ڈیلرز ہیں ان کے لیے بھی ہم ایس او پیز پہ کام کر رہے ہیں کہ سارے ڈیلرز یکساں کسانوں کی رہنمائی کریں گے, وہ پراپر ریسیٹ دیں گے, پرنٹڈ فارم پہ دیں گے, کچی رسیدیں نہیں دیں گے, لوگوں کو بریف کریں گے, لکھیں گے ہم نے کس کے لیے یہ دوائی یا ہم نے کھاد دی ہے. تو اس حوالے سے ہماری کل ایک میٹنگ ہو گئی ہے, وہ بھی کافی حد تک ہم نے فریم کر لی ہیں, جو ڈیلرز کے لیے ایس او پیز بنائی ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اسی مہینے میں ڈیلرز کے لیے جو بنائی ہے ہم نے ایس او پیز, ان کو بھی مکمل کر کے ہم امپلیمنٹ کر دیں گے. اچھا سر, یہ آج کل زرخیز زمینوں پہ سوسائٹیز کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے, اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ یہ ایک سوشل المیہ ہے. اب سوشل المیہ آپ کے ذہن میں تو اس کا پہلو ہوگا کہ صرف یہ زراعت کے ہی نقطۂ نظر سے ہے,
لیکن اس کی ایک سوشل امپورٹنس ہے. اب دیکھیے جو بات سے آپ چلے جائیں 20 سال پہلے تو والدین ہیں 3 یا 4 بچے ہیں. اب وہ جو 2 والدین تھے جن کے 3 یا 4 بچے ہیں وہ ملٹیپلائی ہو کے 25 سے 50 بچے بن گئے ہیں. اب جو 25 سے 50 بچے ہیں انہوں نے یہ بتائیے کہاں جانا ہے. پوٹھوار کی پہاڑیوں میں تو آپ ان کو بھیج نہیں سکتے, بالکل ایسا ہی ہے. چولستان میں آپ ان کو آباد نہیں کر سکتے. تو ان کے پاس آپشن کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو نیئرسٹ ایڈجیسنٹ جگہ ہے ان کے آبائی شہر سے یا قصبے یا گاؤں کے پاس انہوں نے وہاں ٹھکانا لگانا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی کالونیز اس میں تیزی سے جو آپ کی ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو کھاتی جا رہی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی آبادی بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. جو پاکستان کے قیام کے وقت کچھ 4-5 لاکھ 5 کروڑ کے قریب تھی, اب 25 کروڑ ہو گئی ہوئی ہے. آپ کی زمینیں اتنی کی اتنی ہیں 7,96,096 مربع کلومیٹر. بالکل ایسے ہی. آپ کی فصلیں وہی ہیں, لیکن یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ 5 گنا آبادی کو اتنی ہی زمینوں سے ہم فیڈ کر رہے ہیں. اور یہ سارا اس میں بہت سارا کریڈٹ دیتا ہوں محکمہ زراعت کی جو ریسرچرز ہیں جنہوں نے نئی نئی ورائٹیز بنائی. آج سے دیکھا نا جی یہ بات کہتے ہیں بہت آسان ہے, سب کچھ غلط ہے جی, کچھ نہیں ہو رہا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آج سے 25 سے 30 سال پہلے کتنی تھی آپ کی گندم کی پر 10 من 12 من 15 من, اب آپ 40 من لیتے ہیں. چاول کی پیداوار کتنی تھی, کتنے گنا اب آپ لے رہے ہیں. مکئی کی پیداوار کتنی تھی, کتنے گنا اب آپ لے رہے ہیں. بالکل. تو یہ ساری جو ملٹیپلیکیشن ہوئی ہے یہ کوئی کسی نے کی ہے تو ہو گئی ہے نا, کہ اتنی آپ کی فصلیں جو بڑی ہیں وہ کیسے بڑھ گئی, خود تو بڑھ نہیں گئی. تو یہ جو ریسرچ کے ادارے ہیں ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ محنت کر رہے ہیں, نئی سے نئی ریسرچ کر کے نئی سے نئی ویرائٹیز نئی سے نئی بریڈز لا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 34واں بڑا ملک ہے, لیکن آپ سن کے حیران ہوں گے کہ آپ ویٹ کی پروڈکشن میں دنیا میں ٹاپ 10 میں ہے, آپ رائس کی پروڈکشن میں دنیا میں ٹاپ 10 میں ہے, آپ چک پی کی پروڈکشن میں دنیا میں ٹاپ 10 میں ہے, آپ دودھ کی پیداوار میں دنیا میں ٹاپ 10 میں ہے, آپ خوبانی کی پیداوار میں دنیا کی ٹاپ 10 میں, آپ کاٹن کے اتنے برے حالات خراب ہونے کے باوجود بھی 4-5 نمبر پہ ہیں. بالکل ہاں جی ایسے ہی. تو یہ ساری ہمارے محکمے اور ہمارے کسان بھائیوں کی محنت سے ہی ممکن ہوا ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ رشیا کتنا بڑا پاکستان سے 10 گنا بڑا ملک ہے, تو اگر آپ کی جو پیداوار ہے ایک چھوٹے سے رقبے سے جو زیادہ تر پنجاب میں ہے, کچھ حصہ سندھ میں ہے, باقی ہمارے بڑے ڈیزرٹس ہیں یا ہمارے جو علاقے ہیں پہاڑی علاقے ہیں, تو اتنی لمیٹڈ زمین سے بھی اتنی پروڈکشن ہوئی. اگر جس میں ضرورت ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں مزید بھی امپروو کی جا سکتی ہے. دنیا آگے چلی گئی ہے, ہمیں بھی ضرورت ہے, لیکن جو ہمارے پاس ہے ہمیں شکر کے بجائے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی. ناظرین, اپنا علی ارشد رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ کو میں ان کی ایک بڑی ہی خاص ایک بات بتانے لگا ہوں کہ انہوں نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ یعنی کہ زراعت کے اوپر تقریباً 7 کے قریب جو ہیں اپنا کتابیں لکھی ہیں, بکس لکھی ہیں 7 کے قریب. اب میں 1 بائی 1 اس بک کو آپ کو دکھاؤں گا اور ان کے متعلق ہم لوگ یہ پوچھیں گے ان سے. زیرو کاسٹ پہ اس بک پہ بات ہو چکی ہے ہماری کہ زیرو کاسٹ یہ بک جو ہے انہوں نے کی ہے, لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ ایک دفعہ پلیز بتائیں کہ یہ زیرو کاسٹ بک کی کیا مطلب, آپ نے کیوں اس کی ضرورت پڑی ہے آپ کو؟ جی میں عرض کرتا ہوں, جب میں نے جوائن کیا تو میں نے عرض کیا کہ میں نے پنجاب میں 36 اضلاع کا دورہ کیا, کسانوں سے بہت ساری ملاقاتیں, کہتے ہیں سر ہماری شکایت کا کوئی حل ہی نہیں کرتا, کوئی سنتا ہی نہیں, ہم کہاں شکایت دے کے جائیں, کس کے پاس لے جائیں. تو ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈیوائس کیا, اور جو ٹاسک فورس کا نمبر ہے 0300295539, یہ 10 لاکھ کسانوں کو ہم نے SMS کیا. ہم نے تمام کمشنرز کے دفاتر پہ اس کے بینر لگوائے, نمبر لکھے کہ اس پہ کمپلینٹ کریں. ہم نے تمام DCs کے دفاتر پہ, تمام ACs کے دفاتر پہ, ایگریکلچر کے تمام دفاتر پہ, LRMIS پہ, منڈیوں پہ, پیسٹسائڈ ڈیلر کی شاپ پہ اور فرٹیلائزر ڈیلر کی شاپس پہ, آپ پنجاب میں کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں تو آپ کو ٹاسک فورس کا بینر پرومیننٹ جگہ پر لگا نظر آئے گا, جس پہ یہ لکھا ہوگا کہ کسی بھی شکایت کی صورت میں 0300295559 پہ میسج کریں. اور یہ اسی طرح ہے, یہ بات یہ آپ سمجھیں کہ آپ کوئی چور ہو
کرنے کا عادی ہو یا کرنے کا شک ہو تو آپ اس کے گھر پہ تھانے دار کا نمبر لکھائیں کہ اگر یہ گڑبڑ کرے تو آپ اس کا تو الحمدللہ اس کی اچھے بالکل جی. کہا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، تو اگر وہ نوکری کام جو ہے وہ آپ کا پیشن بن جائے تو اس میں اور بہت زیادہ مزہ آتا ہے. تو میں یہی کہوں گا علی ارشد صاحب کو اس میں بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے زراعت کے لیے بھی بہت کچھ کیا ہے، بلکہ انہوں نے کسانوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے. انہوں نے بہت اچھی ایک بک لکھی ہے جی، یہ ان کی بک ہے جی، پنجاب ایگریکلچر مارکیٹنگ ریگولیٹری اتھارٹی ایکٹ 2018 ترمیم شدہ 2019 مارکیٹ کمیٹیز قیام و تشکیل ذیلی قواعد. یہ جو انہوں نے بک لکھی ہے سر، اس کے متعلق بتائیں، یہ بک لکھنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا، یہ جو بک ہے نا، یہ میں جو ایگریکلچر مارکیٹنگ ریگولیٹری اتھارٹی جس کو ہم پامرا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، میں اس کا پہلا ڈائریکٹر جنرل تھا جی. ٹھیک ہو گیا. تو بطور ڈائریکٹر جنرل جو میں نے سب سے چیز دیکھی نا کہ جس میں جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے ان کو مشکل پیش آ رہی تھی کہ یہ نیا قانون بنا ہے 2018 میں، اس کی لینگویج بہت ٹف تھی. ٹھیک ہے. تو میرا خیال تھا کہ ہمارا جو سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی ہے جس نے امپلیمنٹ کرنا ہے، یا جو دوسرے مارکیٹ کے پلیئرز ہیں ویجیٹیبل اور فروٹ مارکیٹ کے، ان کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ اس قسم کی مشکل اور سکیل انگریزی کو سمجھ سکے اور اس کی انفورسمنٹ کر سکے. تو کسی بھی قانون کی جو انفورسمنٹ ہے اس کے سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. اگر آپ ایک قانون کو سمجھتے ہی نہیں ہیں تو آپ سے کس طرح توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ اس کے نفاذ کو کر دیں گے؟ تو میں نے پھر اس صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے جو یہ ایک لا تھا ہمارا ایگریکلچر مارکیٹنگ ریگولیٹری اتھارٹی، اس کو پھر میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو، یہ میری کو 12-13 کتابیں چھپ چکی ہیں. میں نے فکشن لکھی ہے، میں نے نان فکشن لکھی ہے، میں نے لینگویج پہ کتابیں لکھی ہیں، اور میرے ناول ہیں، ایگریکلچر پہ کتابیں ہیں، سائنٹیفک کتابیں لکھی ہیں. لیکن یہ مشکل ترین کتاب تھی کہ انگریزی کو قوانین کی انگریزی کو اردو میں تبدیل کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبولیت بخشی کہ یہ میرے لکھا ہوا جو ترجمہ تھا، یہ ہمارا اردو سائنس بورڈ ہے حکومت پنجاب کا ادارہ جو لائبریری سیکٹری لائبریریز کے اندر کام کرتا ہے، انہوں نے پھر اس کو پذیرائی دی کہ ان کا ایک اردو سائنس نمبر شائع ہوتا ہے جو 2020 کا اردو سائنس نمبر شائع ہوا، اس میں اس پورے ترجمے کو شائع کیا گیا تھا. اس کے معیار کی یہ سرٹیفکیشن ہے. ویری گڈ، زبردست. اچھا جی، آپ کا ایک یہ ہے جی رجسٹریشن آف پیسٹی سائڈ ڈسٹریبیوٹرس، سر اس کا بتائیے گا، یہ اس کا کیا؟ یہ پیسٹیسائڈ کا جتنا بھی نظام ہے ہمارے پاکستان میں، پہلی بات ہے کہ پیسٹیسائڈ بالکل پاکستان میں مینوفیکچر نہیں ہوتی، تمام کی تمام امپورٹ کی جاتی ہے. اور میجر ہمارا جس کنٹری سے امپورٹ کرتے ہیں وہ چائنا ہے، اس کے بعد آسٹریلیا، انڈیا سے بھی کبھی دیتے تھے، لیکن آج کل بین ہے. اب پیسٹیسائڈ کی پاکستان میں آ کے جتنا بھی بزنس ہونا ہے وہ ڈسٹریبیوٹر کے تھرو ہونا ہے، ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، فرمز ہیں، کمپنیز. ہو کیا رہا تھا کہ جیسے کہ ہماری بدقسمتی سے ایک اصطلاح مشہور ہے ریڈ ٹیپزم، سرخ فیتا. ریڈ ٹیپزم کیوں ہے اور کیا ہے کہ جب آپ کے قوانین کلیئر نہیں ہوتے، ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتے، جب آپ اپنے آفیسرز کو، اپنے آفیشلز کو بہت ساری ڈسکریشنری پاس دے دیتے ہو، صادقانہ اختیارات دے دیتے ہو، تو پھر وہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی کمزوریوں سے چلتے ہیں. لیکن اگر آپ چیزوں کو ٹائم باؤنڈ کر دیں، ان کو ایک فریم ورک دے دیں، ایک سکیجول دے دیں، اور ان سے کہا جائے کہ اس کے مطابق چلنا ہے، تو پھر اس سے ڈیویٹ کرنے میں مشکل ہوتی ہے. اگر ڈیویٹ کر لیں تو جواب دہی کا احساس ہوتا ہے. تو اس سے پہلے جو رجسٹریشن آف پیسٹیسائڈ ڈسٹریبیوٹرز تھی وہ آپ سمجھنے کہ جو شیر لانے کے مترادف تھا، اس میں کوئی ٹائم لائنز نہیں تھی، بہت ساری چیزیں واضح نہیں تھی. کوئی ایک سرٹن ٹائم کے بعد، فار ایگزامپل ایک پیسٹیسائڈ ڈسٹریبیوٹر کا لائسنس ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ لائسنس کی ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے وہ 1 مہینہ پہلے اپنی فائل سبمٹ کروائے. اگر اس نے سبمٹ نہیں کروائی تو اس کی فرم اڑ گئی، تو اس سے آگے حل ہی کوئی نہیں. تو اس طرح کے جو پرابلمز تھے، جو اس طرح کے لکناز تھے، اس پہ ورکنگ کر کے ہم نے ان کو فکس کیا ہے. ہم نے ایک پورا نیا اسٹرکچر بنایا ہے، اور اس اسٹرکچر کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس اسٹرکچر کی مدد سے اور سارے ڈپارٹمنٹ کی محنت سے جتنے بھی پیسٹیسائڈ ڈسٹریبیوٹرز کے ہمارے پاس لائسنسز سالوں سے پینڈنگ پڑے ہوئے تھے،
وہ آج کے دن ہم 99% تک ڈسپوز آف کر کے لوگوں کو لائسنس دے چکے ہیں. اس میں ساری ایکٹیویٹی ٹائم باؤنڈ ہے, 3 مہینے کے اندر اندر ہمیں لائسنس دینا ہے. اس کے اندر جو ویریفیکیشن ہونی ہے, انسپیکشن ہونی ہے, فائل سبمٹ ہونی ہے, اس سب کے بھی ٹائم دیے گئے ہیں. تو یہ اس کی افادیت ہے جی. بہت اچھی بات ہے جی. اچھا یہ آپ کا ایک مجھے لگ رہا ہے جی, یہ ایک بڑی ہی موٹی بک ہے جی, یہ ہے جی ایگریکلچر پروفائل ڈسٹرکٹ راولپنڈی. یہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے لیے آپ نے اسپیشل ڈیزائن کی ہے؟ جب میں نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جوائن کیا 1999 میں راولپنڈی پہ دورے پہ تھا. کچھ ٹاسک فورس کی میں نے جو میٹنگ تھی ہماری اس کو ایڈ کرنا تھا. تو ہمارے جو متعلقہ ڈائریکٹر تھے, میں نے کہا یار کوئی ایسا کوئی ڈاکیومنٹ ہے میں جس کو پڑھوں تو مجھے پتہ چل جائے کہ راولپنڈی کی زمینیں کیسی ہیں پورے ڈسٹرکٹ کی. ٹھیک ہے. مجھے پتہ چل سکتا ہے کہ یہاں پر پانی کے مسائل کتنے ہیں. کیا مجھے ایسے ڈاکومنٹ سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہاں پر فصلیں کون کون سی اگائی جا سکتی ہیں. کیا مجھے پتہ چل سکتا ہے کہ یہاں پر بیماریاں کون کون سی ملاور ہوتی ہیں. پتہ چل سکتا ہے کہ ان کا حل کیا ہے. تو جواب تھا نہیں جی, صرف کوئی ایسی انفارمیشن, کوئی ڈاکیومنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو پھر انیشیٹو لے کر تو میں نے ایک جو پرانے گیزٹیئر ٹائپ تھا یہ ایگریکلچر پروفائل کے نام سے میں نے ایک اسٹارٹ کیا. اس ڈاکیومنٹ میں راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے انیشلی انٹروڈکشن کب بنا, کہاں تک آج تک لے کے آتا ہے, آپ کو ہسٹری بتاتا ہے. پھر سیلینٹ جیوگرافیکل فیچرز ہیں, کہاں لوکیٹ کرتا ہے, اس کا ٹرین کیسا ہے. اس کے بعد لینڈ ریسورسز ہے, لینڈ بیسک ریکوائرمنٹ ہے نا. آپ کے پاس زمین ہوگی تو آپ کھیتی باڑی کو زراعت کو لے کے چلیں گے. اس میں تمام قسم کی لینڈ ڈیفائن کی گئی ہے, ڈسکرائب کی گئی ہے. اس کے بعد واٹر ریسورسز ہیں پورے راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے. ہیومن ریسورسز بھی ڈسکس کیے گئے ہیں کہ پنڈی میں کتنے لوگ ہیں. دیکھیں سب لوگ کھیتی باڑی نہیں کر سکتے, ایک خاص ایج لمٹ ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی. نوجوان ہو, جسم میں انرجی ہو, طاقت ہو, بے رضا سے. تو HR کو ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے. کراپس جتنی بھی پیدا ہوتی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو ڈسکس کیا گیا ہے. ان کی ڈیزیزز, انسیکٹس کو ڈسکس کیا گیا ہے. پھر اس میں فارم میکنائزیشن کیا ہے کہ جتنے آپ کا ایگریکلچر ہے آپ اس کو روایتی طریقے سے جدید طریقے پہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے. مشینوں کو استعمال کریں, اس کی کیا صورتحال ہے. اور پھر اس کی ایک بہت بڑی جو ہم نے ایکسرسائز کی کہ تحصیل راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی گاؤں تھے ان کا ہم نے بریف انٹروڈکشن دیا کہ کوئی گاؤں فار ایگزامپل ایک UC میتور ہے تو میتور گاؤں کہاں واقع ہے, اس کا کتنا ڈسٹنس ہے کہوٹا سے, اس میں کتنے تھاؤزنڈز لوگ بستے ہیں, اور اس کی زمین کتنی ایکڑ ہے, اور اس میں کون کون سی فصلیں ہوتی ہیں. تو اس میں آپ کو پنڈی کے تمام گاؤں کا ڈیٹا دستیاب ہے. ایک ڈاکومنٹ آپ پڑھ لیں آپ کو پوری ایگریکلچر کی پنڈی کی سمجھ آ جائے گی. اس طرح کے ہم باقی جو اضلاع ہیں ان کے بھی ہم بنا رہے ہیں. مطلب یہ اتنا بڑا کام ہے اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے یہ بکس لکھنا. اتنے اچھے اور مصروف مطلب کہ یہ پرسن ہے, اور جس سیٹ پہ یہ بیٹھے ہیں یہ بڑی رسپانسبلٹی کی سیٹ ہے. اور میں اس کے باوجود ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی بکس لکھی, اور وہ بکس بھی اپنے محکمہ زراعت کے لیے. یعنی کہ اگر ان کو شوق ہے بکس لکھنے کا تو یہ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں, جس طرح کہ انہوں نے بتایا کہ جی میں ناول بھی لکھ لیتا ہوں اور بھی ہیں, لیکن انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اوپر ورک کیا کہ ان کے لیے آسانیاں آگے پیدا کی. جو آگے آ کے سیٹس پہ بیٹھے ہیں یا نیچے والا جو سٹاف ہے یا کاشتکار ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ یہ اب ایک اور بک ہے جی, یہ ہے جی اسٹینڈرڈ میتھڈز فار انالیسس آف ٹیکنیکل اینڈ فارمولیٹڈ پیسٹیسائڈس. سر اس کی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو اتنی؟ یہ ہماری پورے پنجاب میں لیبارٹریز ہیں جی جن میں ہم پیسٹیسائڈ کے جو سیمپلز کلیکٹ کرتے ہیں تو ان کو پھر ہم ٹیسٹ کر کے تو انالیسس رپورٹ جاری کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. انالیسس رپورٹ اگر ریکوائرڈ ایکٹیو انگریڈینٹ نہ ہو اس کے مطابق تو شخص کے خلاف FIR درج کروائی جاتی ہے. اب ہو کیا رہا تھا کہ جتنی 5-6 ہماری لیبارٹریز ہیں مختلف جگہوں پہ, تو ہر لیبارٹری نے ایک اپنا ہی میتھڈ ڈیوائز کیا ہوتا ہے, اس حساب سے ٹیسٹنگ کر رہی تھی. اس سے ڈپارٹمنٹ کو کیا نقصان ہوتا تھا کہ 2 مختلف لیبارٹریز نے ٹیسٹنگ کی, ایک نے کہا کہ یہ ثابت فٹ ہے, دوسرے نے کہا انفٹ ہے. بالکل. تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کس کو مل گیا؟ اکیوزڈ کو. تو میں نے صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے پنجاب کے جتنے سائنٹسٹ تھے جو اس کا انالیسس کرتے تھے ان سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. 6 سے 8 مہینے تک ہم نے ورکنگ کی کہ کون سے بہترین میتھڈز ہیں جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں, انٹرنیشنلی اکلیمڈ ہیں. ہم ان کی مدد سے پیسٹیسائڈ کی انسپیکشن کریں, انالیسس کریں,
ताकि हमारे रिजल्ट्स किसी भी कोर्ट में चैलेंज होकर ओवरटर्न ना हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पंजाब की तारीख का पहला हमने एक ऐसा मैनुअल बना दिया है कि जिसमें जितने भी एनालिसिस के मेथड्स हैं उनको ट्राई करके वैलिडेट करके इनमें शामिल कर दिया है। आप पंजाब की जितनी लेबोरेटरीज हैं वो इनके मुताबिक काम करती हैं और जो हमारे अदालती मसला था वो हल हो गया। अब पैरामीटर्स आपने डिसाइड कर दिए, ये डिसाइड है इसको इसी के मुताबिक करना, और किसी ने कुछ मतलब आगे पूरा फ्रेमवर्क दे दिया है, सैंपल रिसीव कैसे करना है, उसकी हैंडलिंग कैसे करनी है, रखना कैसे है, एनालिसिस कैसे करना है, रिपोर्ट कैसे बनानी है, ये सारी। सर ये कॉटन रिवाइवल प्लान ये बड़ा जबरदस्त मुझे लग रहा है कॉटन के मुतालिक आपने, क्योंकि ये लिखा हुआ और इसमें बड़ी अच्छी मतलब चीजें लिखी हैं। ये कॉटन रिवाइवल प्लान ये क्या चीज है कॉटन रिवाइवल? सर कॉटन हमारी आप समझ लें कि जैसे ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो कॉटन हमारी ज़राअत की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल ये वाइट गोल्ड है, ऐसे ही है। आपकी अभी तक मेजर एक्सपोर्ट्स वो कॉटन बेस्ड है। वो किसी भी सूरत में आप बेचते हैं, बेडशीट्स बेचते हैं, टॉवल बेचते हैं, क्लोथिंग बेचते हैं, बोझरी बेचते हैं, तो वो सारी कॉटन बेस्ड होती है। गुज़श्ता 4 सालों में कॉटन में जो डिक्लाइन आ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से तो वो शुरू हो गई है, उसकी रिक्लेम होनी, उसकी रिहेबिलिटेशन शुरू हो गई है। लेकिन इससे पहले जब 1999 में मैं 2019 में मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो कॉटन पे क्राइसिस के दिन थे। तो मैंने पूरे पंजाब के जो सरकर्दा साइंसदान थे उनको इकट्ठा किया। मैंने कहा आपके इल्म का, आपके एक्सपर्टीज का इकट्ठा होना जरूरी है। एग्रोनॉम मेरे साथ आए, किसान आए, पेस्टिसाइड कंपनी आए, साइंसदान आए, सब एक फोरम पे बैठे, मुझे बताएं मसाइल क्या है और इन मसाइल का हल क्या है। तो ये आप समझ लें ये फर्द वाहद की कोशिश नहीं है। हाँ मेरा इसमें इतना रोल जरूर है कि मैंने इन चीज़ों को कंपाइल किया है, लेकिन ये पंजाब के बड़े साइंसदानों की रिसर्च का निचोड़ है जिसे लिखना अल्लाह ताला ने मुझे इजाज़ दिया। कीनो गुमान ये इनका नावल है और मेरा ख्याल है कि ये नावल बहुत ज़बरदस्त है और इसको पढ़ना। खलीलुर रहमान कमर साहब, जावेद चौधरी साहब, अली अकबर नातिक साहब और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं और ऐसे कमेंट्स हैं कि जो बिल्कुल भी, जैसा मैं अब अगर एक कमेंट आपको बताऊं जावेद चौधरी साहब का, कि उन्होंने कहा कि अगर मेरा बस चले तो यकीन करें मैं इस किताब को असातिज़ा के सिलेबस में शामिल करा दूं और ये कानून भी पास करा दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त तक किसी उस्ताद को पढ़ाने की इजाजत नहीं मिलेगी जब तक वो ये नावल नहीं पढ़ लेगा। यानी कि बुक्स लिख के डाली हैं कि वो लोग जो जिनको ये चीज का पता नहीं लग रहा, जो पैरामीटर डिसाइड नहीं हो रहे, जैसे उन्होंने कहा कि जी लेबोरेटरीज के पैरामीटर, हर लेबोरेटरी का अलग-अलग रिजल्ट था तो उसको कंबाइन करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला तरतीब दे दिया, एक मतलब समझ लें कि उसको हर चीज एक तरतीब दी कि उसी एक पैरामीटर्स पे डिसाइड करके उसी पे सारी टेस्टिंग करनी है। और बहुत सारी बुक्स जिनका उन्होंने अभी जिक्र किया है, यानी कि महकमा ज़राअत के लिए अगर ये इनको एक नोबेल प्राइज मिले तो मैं कुछ गलत नहीं कहूंगा। हमारे साथ नोबेल पर्सनैलिटी, सोफिस्टिकेटेड पर्सनैलिटी और बड़ी ही प्यारी पर्सनैलिटी और बड़ी प्रीशियस पर्सनैलिटी मौजूद थी। अपना अली अरशद राना साहब जो सेक्रेटरी टास्क फोर्स ज़राअत थे, टास्क फोर्स ज़राअत। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसके बारे में हमें आपने थोड़ा सा तफसील से ब्रीफ करना है। बिल्कुल जी, दुनिया में 3 तरह की एग्रीकल्चर इस वक्त दुनिया में है। एक है ऑर्गेनिक, जिसमें किसी किस्म का केमिकल यूज़ नहीं किया जाता, और आपको पता है कि दुनिया यूरोप और मिडल ईस्ट वहाँ पर प्रेफर किया जाता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन हो, ख़ास तौर पे खाने पीने की चीज़ों में और क्रॉप इस पर कॉटन पर भी। दूसरा होता है कि प्योरली आप कन्वेंशनल आप उसमें एग्रीकल्चर करते हैं जिसमें हम फुल फ्लेज पेस्टिसाइड पर डिपेंड करते हैं और इसके ऊपर हम मैनेजमेंट करते हैं क्रॉप की। जबकि इंटीग्रेटेड जो हमारी मैनेजमेंट है उसके 2-3 एलिमेंट हैं। एक तो ये कि ये ऑर्गेनिक का और कन्वेंशनल का मिक्स है कि आप बिल्कुल ना तो केमिकल पे कंप्लीट होते हैं और ना ही कंप्लीट ऑर्गेनिक होते हैं। हम ये करते हैं कि जो ऑर्गेनिक के मेथड्स हैं, जिसमें मसलन हम बात करते हैं कल्चरल मेथड है, जिसमें बोटेनिकल मेथड है, जिसमें आपका बायोलॉजिकल ये कार्ड्स हम लगाते हैं, तो उसमें ये होता है कि फ़र्ज़ करें हम बायोलॉजिकल कार्ड लगा रहे हैं, उसका मकसद ये है कि 2 कीड़ों को हम बढ़ाते हैं ताकि वो एक इकोसिस्टम बहाल करके पूरी फसल जो है उसके अंदर बहाल हो जाए और वो पेस्टिसाइड की हमें ज़रूरत पेश ना आए। एक इसको चलते हैं। फिर हम कल्चरल मेथड्स होते हैं, लेट से गुलाबी सुंडी का हमला हो गया तो हम फौरी तौर पे पेस्टिसाइड की तरफ नहीं जाते, हम कहते हैं कि फ्लावर्स में हुआ तो पहले इन फ्लावर्स को प्लग कर लें, इनको दबा दें।
اسی طرح ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ بوٹینیکل کہ ہمارے پاس مختلف قسم کے پودے ہیں جن میں اس طرح کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اگر ان کو سپرے کیا جائے تو یا تو وہ مختلف پیسٹ کو کل کرتے ہیں، کل نہ بھی کرے تو پودے کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں، اسے ریزسٹنٹ کر دیتے ہیں کہ پیسٹ اس پہ حملہ کرے تو ڈیمیج نہیں کرتا۔ یہ سب طریقے جب استعمال کرتے ہیں تو اگر یہ ناکام ہو جاتے ہیں پھر آخری سٹیپ پہ ہم اسے کہتے ہیں کیمیکل استعمال کیا جائے، یہ جسے پیسٹیسائڈ کی جائے۔ دوسرے لفظوں میں کنونشنل میتھڈ میں پہلا جو لائن آف ڈیفنس آپ کی وہ شروع ہی کیمیکل سے ہوتی ہے، اور انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ میں آپ کی آخری لائن ہوتی ہے کہ جو آپ پیسٹیسائڈ پہ جاتے ہیں۔ اسی طرح انٹیگریٹڈ نیوٹریشن مینجمنٹ میں بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ جس طرح یہ ہمارے گرین مینیور ہے، آپ کے زمین کے اندر آرگینک میٹر کم ہے، اس کو کیا جائے، یہ اس طرح پھلوں کا جو فروٹ کا جو چھلکے ہیں ان کو استعمال کیا جائے، گڑ کو استعمال کیا، مختلف طریقے ہوتے ہیں تاکہ اگر کیونکہ فرٹیلائزر جو ہے وہ جب ہم روٹین میں ڈالتے ہیں تو ساری کنزیوم نہیں ہوتی، عمومی طور پہ 20 to 30% کنزیوم ہوتی ہے پودوں سے، باقی ضائع ہو جاتی ہے۔ جب آپ اس طرح کے آرگینک میٹر کو بڑھاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اس کی کنزمپشن ریٹ بڑھ جاتا ہے، کنزمپشن ریٹ بڑھنے سے آپ کی پروڈکشن اچھی آتی ہے اور آپ کے ریزلٹس اچھے آتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ۔ لاسٹ ایئر ہم نے کاٹن پہ بڑا کامیاب تجربہ کیا۔ سب سے پہلے اپنے پنک کی ہم بات صرف کر لیتے ہیں کہ پنک کو ہم سے اس سے پہلے یہ اسٹڈی ہو چکی تھی کہ اگر آف سیزن مینجمنٹ کی جائے، جو چھڑیاں کاٹ کے لوگ گھروں میں لے جاتے ہیں تو ان چھڑیوں کے جو بالز ہوتے ہیں اس میں پنک کا لاروا ہوتا ہے، اگر اسے ختم کر دیں تو آپ کا پنک کم ہو جائے گا۔ اسی طرح وائٹ فلائی ہے، وائٹ فلائی کا آلٹرنیٹو ہوسٹ ہے، بہت سے پودے ہیں، سرس ہے، شیشم ہے اور دیگر پودے جڑی بوٹیاں ہیں جن پہ یہ اپنی کالونیز بلڈ کرتے ہیں۔ اگر کالونیز کو بریک کر دیں تو وہ کالونی نہیں بلڈ ہوگی تو وہ اٹیک نہیں کرے گی، تو آپ کا ان پٹ کاسٹ بھی ہوگی۔ اس میں دو چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1 آج IPM میں ہمارے سامنے یہ تھا کہ ایک تو اخراجات کم کیے جائے، نمبر 2 آپٹیمم بیسٹ جو پروڈکشن لی جائے، اور تیسرا ریٹرن آن انویسٹمنٹ بڑھ جائے۔ تو ہم نے یہ لاسٹ ایئر یہ تجربہ کیا پورے پنجاب میں، اور ہمارے سامنے یہ آیا کہ یہ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایوریج جو پروڈکشن تھی کپاس کی وہ پچھلے سال 19.5 تھی یا 6 تھی، اور جبکہ IPM پلاٹس ہم نے 120 پلاٹس لگائے تھے جس میں 34.22 34.22 من پر ایکڑ ہم نے پروڈکشن اٹھائی، جو تقریباً آلموسٹ ڈبل ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر اس سال بھی ہم کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسے فالو کسان کرنا شروع کر دیں جن کی ہم ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، تو ہماری نہ صرف ان کی اپنی ان پٹ کاسٹ کم ہوگی بلکہ پروڈکشن بڑھے گی اور ملک کو فائدہ ہوگا اس کا۔ اچھا، ابھی آپ نے نا ایک ٹریننگ کی بات کی ہے، اس ٹریننگ میں آپ نے کوئی اپنی ٹیمز ڈیولپ کی ہوئی ہیں جو ٹیمیں جاتی ہیں، یا آپ کس طرح اس کی کوئی کلاسز ہیں، کوئی سیمینار ہوتے ہیں، کس طرح آپ ان کو کاشتکاروں کو جو ہے یہ کرواتے ہیں سارا نا اپنی؟ ہمارے مطلب ہر جگہ پہ ہمارے ہوتے ہیں مراکز، جو ایک تحصیل میں ایک بھی ہو سکتے ہیں، ملٹیپل مینی یونین کونسل کے حساب سے 2 یونین کونسل بھی ہو سکتی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں، مختلف کر کے وہ مرکز ایک بنتا ہے۔ ہر مرکز کے اوپر ایک ہمارا آفیسر پوسٹڈ ہوتا ہے فیلڈ میں، فیلڈ آفیسر۔ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ان آفیسرس کو پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ جا کے پھر لوگ فارمرز کی گیدرنگز کرتے ہیں، اور چھوٹی بڑی ڈفرینٹ گیدرنگ جس طرح کا آفس جس لیول پہ جا رہا ہو، پھر فارمرز کو پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ کس طرح آپ نے یہ سارے طریقے اپنانے ہیں، سٹیپ ٹو سٹیپ کرنے ہیں۔ اور ابھی جیسے ہم کپاس کی بات کرتے ہیں تو ہم پہلا سٹیپ یہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے 60 دن کوئی کیمیکل استعمال نہیں کرنا، یہ کوئی ڈیمیج نہیں کرتا۔ اس کے بعد جب ہمارا پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم سائٹ اسپیسیفک آپ نے سجیشن دینی ہے، ہمارے ایکسٹینشن سٹاف کو یہ کہا کہ جنرل نہیں دینی، کیونکہ جنرل ہو سکتا ہے اگر فرق 100 لوگوں نے کیے تو ایک پلاٹ اگر خراب ہے تو ایک پلاٹ پر دیں، نہ کہ 100 کو ایک ہی ایڈوائس آپ دیں، جنرلائز نہ کریں۔ تو اس طرح کر کے وہ ٹریننگ کنوے کی جاتی ہے، نہ صرف انڈیویجولی لوگوں کو بلکہ گروپس کی صورت میں بھی کنوے کی جاتی ہے۔ یعنی کہ گروپس بھی ہوتے ہیں اور انڈیویجول جا کے آپ لوگ جہاں پہ جو اس کا پلاٹ جدھر ہے اس میں جا کے وہاں پہ بھی آپ ساری اس کی ورک شاپ کرواتے ہیں کہ جی یہ ٹریننگ ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے؟ جی بالکل، ورک شاپس بھی کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو لاسٹ ٹائم ایک میکانزم ڈیولپ کیا تھا، آلریڈی پہلے تھا، اس کو ہم نے مزید انفورس کیا۔ وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے جتنے بھی کاٹن گروور تھے ان کے جو فیلڈ آفیسر کے پاس ہم نے واٹس ایپ گروپ بنا دیے۔ ہماری جو ہر بائی ویکلی ہم ایڈوائزری جاری کرتے تھے حالات کے تحت، تو وہ ایڈوائزری ہماری چند منٹ کے اندر ہی تمام کسانوں تک پہنچ جاتی تھی۔ وہ اس دفعہ بھی ہماری وہ واٹس ایپ اپلیکیشن میں گروپس موجود ہیں، بلکہ اس دفعہ بڑھ گئے کیونکہ پچھلے سال کی نسبت ہم نے اب تک پروڈکشن زیادہ، پچھلے سال ہماری اگر 31 لاکھ جیسے میں نے کہا تو اس دفعہ وہ 36 لاکھ ہو چکی ہے اب تک۔ تو ہمارا گروور بڑھ رہا ہے، زیادہ ایکسائٹیڈ ہے کاٹن کی طرف آنے کے لیے، تو لہٰذا وہ ہمارے گروپس میں موجود ہوتا ہے، انڈیویجول اس کی ورک شاپس بھی ہوتی ہیں اور انڈیویجولس کو بھی کنوے کی جاتی ہے تمام ٹریننگ۔
बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ साकिब अली अतील साहब मौजूद थे। दिल तो बहुत कर रहा है इनके साथ बातें करने का, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें कर रहे हैं, मालूमाती बातें हैं, वो ऐसी बातें हैं जो कि आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए कोहिनूर चैनल के तवस्सुक से। इंशाअल्लाह ताला अब एक नए प्रोग्राम के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को। अल्लाह हाफिज़।